प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 4 लोग ऐसे हैं कि जिन पर कुर्बानी करना बिल्कुल मुआफ़ है। यानी 4 लोग ऐसे हैं कि अगर ये साहिब इस्तात होने के बावजूद कुर्बानी ना भी करें तो उनको कोई भी गुनाह नहीं मिलेगा। ये 4 लोग ऐसे हैं कि जो कुर्बानी ना करने के बावजूद भी बिल्कुल बेकसूर हैं। इन्हें किसी भी किस्म का कोई गुनाह नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, हमारे प्यारे नबी मोहतरम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्बानी के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। एक रिवायत में आता है कि एक दिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे कि एक आदमी दूर से ये पुकारता हुआ आया, ऐ दो ज़बियों के बेटे, ऐ दो ज़बियों के बेटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, मैं ही दो ज़बियों का बेटा हूँ। पहले ज़बी सैयदना हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, दूसरे ज़बी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुतलब थे। जान लीजिए कि ज़बी अव्वल हज़रत इस्माइल इब्न हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या तकरीबन हम में से हर मुसलमान को पता ही होगा, लेकिन ज़बी सानी हज़रत अब्दुल्ला के वाक़े के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जान लीजिए कि हज़रत अब्दुल मुतलब अपने चचा के वफ़ात के बाद बैतुल्ला में पानी पिलाने और खाना खिलाने के ज़िम्मेदार बने। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल मुतलब ने बताया, मैं हिजर असवद के मकाम पर सो रहा था कि मेरे पास एक आने वाला आया। उसने मुझे कहा, तैयबा को खोदो, मगर वो कुछ बताए बगैर ही चला गया। दूसरी रात फिर ख्वाब में वही शख्स आया और कहने लगा, बर्रा को खोदो। मैंने पूछा कि बर्रा क्या है? वो कुछ बताए बगैर ही चला गया। तीसरी रात में अपने बिस्तर पर सो रहा था कि फिर से वो शख्स आया और उसने कहा, मजमूना को खोलो। मैंने पूछा कि मजमूना क्या है? फिर वो फिर से बताए बगैर ही चला गया। उससे अगली रात में बिस्तर पर सो रहा था कि वही शख्स आया और बोला कि जमजम को खोदो। मैंने उससे पूछा कि जमजम क्या है? इस बारे में उसने कहा, जमजम वो है कि जिसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता, जो हाजियों के बड़े बड़े मजमे को सैराब करता है। तैयबा, बर्रा और मजमूना, ये सब जमजम के नाम हैं। अब्दुल मुतलब कहते हैं कि मैंने उससे पूछा कि ये कुआं कहाँ पर है? उसने बताया कि हरम शरीफ में। जाओ, एक कौवा आएगा और ज़मीन पर 3 मरतबा ठोंक मारेगा, वो वहाँ पर पाक पानी जमजम है। दूसरे दिन अब्दुल मुतलब अपने बेटे हारिस के साथ हरम में तशरीफ़ ले गए। उस वक्त उनके यहाँ यही एक लड़का था। उन्होंने देखा कि थोड़ी सी देर में वहाँ एक कौवा आया और ज़मीन पर 3 मरतबा उसने ठोंक मारे। उस जगह के दोनों अतराफ बुत मौजूद थे। मक्का मुकरमा में बैतुल्ला के नज़दीक ज़हूर ज़मज़म के बाद बनु जरम का कबीला आबाद हो गया, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उनमें बहुत सी बेइतदालियाँ नज़र आईं और उनमें इजाफा होता चला गया। वो बैरून मक्का से आने वाले लोगों पर जुल्म ढाते, लोगों की तरफ से काबा मुअज़्ज़मा के लिए पेश किए जाने वाले तहफ़ और हदिये खा जाते और उम्मत मक्का का ख्याल न रखते। चुनाचा उनकी बेइतदालियों और हज्जाज कराम पर उनके जुल्म और ज़ियादतों की पादाश में अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अज़ान व इक़्तिदार से महरूम करने और मक्का मुकरमा से निकालने का फ़ैसला किया। तो बनु बकर बिन अब्दुल मन्नाफ बिन कनाना और बनी ख़ज़ा ने इन पर हमला किया। बनु जरम शिकस्त से दो चार हुए। उनके सरदार उमर बिन हारिस बिन मजाज ने काबा मुशर्रफा के नफीस और बेशकीमत तहफ़ व हदिये को चाहे जमजम में फेंक दिया और उसे मट्टी से इस कदर भर दिया कि उसका नाम और निशान मिट गया कि हम तो मक्का के सकूनत और जमजम पीने की सादत से महरूम रहे, बाद में आने वाले भी महरूम रहे और अपने कबीले समेत यमन की जानिब फरार हो गया। इस वाक़े पर तवील मुद्दत गुजर गई और जमजम का तज़किरा और उसका महल वकूफ़ तकरीबन 300 साल लोगों के ज़हनों से महव हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी नबी के जद्द अमजद सरदार अब्दुल मुतलब को इस एजाज़ से नवाजा। पूरी निशानी मिल गई तो अब्दुल मुतलब कुदाल लेकर आए और खुदाई के लिए तैयार हो गए, लेकिन उस वक्त कुरैश आ पहुँचे। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें यहाँ खुदाई नहीं करने देंगे। तुम हमारे इन दोनों बुतों के दरमियान कुआं खोदना चाहते हो जहाँ हम इनके लिए कुर्बानी करते हैं। याद रहे कि जब सरदार अब्दुल मुतलब ने चाहे जमजम तलाश के लिए खुदाई शुरू की तो उस वक्त उन्हें लोगों ने रुकावट डालने की भरपूर कोशिश की, मगर अब्दुल मुतलब क्योंकि अपने ख्वाब के सच्चे होने का पूरा यकीन था, इसलिए उन्होंने कौम की मुखालफत की परवाह ना की। अब्दुल मुतलब ने उनकी बात सुनकर अपने बेटे हारिस से कहा कि तुम इन लोगों को मेरे करीब ना आने दो, मैं खुदाई का काम करता रहूँगा, इसलिए कि मुझे जिसका हुक्म दिया गया है मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगा। कुरैश ने जब देखा कि वह बाज नहीं आने वाला तो वो रुक गए। आखिरकार उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। हज़रत अब्दुल मुतलब खुदाई करते और हारिस मट्टी उठाकर बाहर फेंकते।
حضرت عبد المطلب کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میرے زیادہ بیٹے ہوتے تو آج مجھے کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہ ہوتی۔ تو اس وقت انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر آپ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائیں تو میں ان میں سے ایک آپ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ جلدی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے، یہ دیکھو، یہ اسماعیل کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر لیا تو وہ ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، عبد المطلب، اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ تو یہ سن کر عبد المطلب نے کہا، میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ میرے اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش مکہ نے کہا، تو پھر اس معاملے پر ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ عبد المطلب بولے، کسی سے فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنو سعد بن حذیل کی کانت سے فیصلہ کروانا منظور کیا۔ یہ کہنا ملک شام کے بلائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر سردار عبد المطلب، بنو عبد المناف کے کچھ لوگ اور قریش کے ہر قبیلے سے ایک معتبر اور معزز شخص قافلے کی صورت میں روانہ ہو گئے۔ سفر طویل تھا اور بے آب و گیا ویران صحرا تھا۔ اس زمانے میں ملک کے حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا۔ سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ سردار عبد المطلب کے مخالف گروہ کے پاس کچھ پانی ابھی موجود تھا۔ آپ نے ان سے پانی طلب کیا تو انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا اور یہ مجبوری ظاہر کی کہ ہم اس وقت ایسی جگہ پر ہیں جہاں پینے کے لیے مزید پانی دستیاب نہیں، ہم اگر آپ کو پانی دے دیں تو ہم بھی مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں عبد المطلب نے اپنے رفقا سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ رفقا نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ جو حکم دیں ہم وہی کریں گے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس جس قدر ہمت اور طاقت ہے، ہر کوئی اپنے لیے ایک گڑھا کھودے کہ اگر ہم میں سے کوئی آدمی مر جائے تو باقی لوگ اسے گڑھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دیں۔ اس طرح یہ ہوگا کہ ہم سب بغیر قبر کے مرنے کے بجائے صرف آخری آدمی بغیر قبر کے رہ جائے۔ سب نے کہا کہ آپ کی تجویز بہت اچھی ہے۔ چنانچہ سب نے گڑھے کھودے اور پیاس سے بیٹھے موت کا انتظار کرنے لگے۔ اسی دوران سردار عبد المطلب نے کہا کہ اللہ کی قسم، ہمارا اس طرح اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دینا اور دوڑ دھوپ نہ کرنا اور زندگی بچانے کے لیے کچھ نہ کرنا انتہائی کم ہمتی ہے۔ اٹھو، یہاں سے کوچ کریں، شاید اللہ تعالی ہمیں کہیں سے پانی مہیا کر دے۔ چنانچہ انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ ان کی یہ بات سن کر سب لوگ کوچ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کے مخالفین یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ سردار عبد المطلب اپنی سواری کی طرف بڑھے، اس پر سوار ہو کر روانہ ہوئے تو اللہ کی قدرت سے اونٹنے کے پاؤں کے نیچے سے شیریں پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ پانی کو دیکھ کر سردار عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں نے خوشی کا اظہار کیا، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ سب لوگ رک گئے، سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے پاس موجود تمام مشکیں اور مشکیزیں بھی پانی سے بھر لیے۔ آپ کے مخالفین نے تو آپ کو پینے کے لیے پانی دینے سے انکار کر دیا تھا، مگر عظیم القدر پوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم المرتبہ دادے اور قریش کے کچھ خصاص سردار میں بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان لوگوں سے فرمایا کہ ہمارے اللہ نے ہمیں وافر مقدار میں شیریں پانی مہیا کیا ہے، آؤ تم بھی پانی پی لو اور مشکیزیں اپنے اپنے بھر لو۔ چنانچہ سب نے خوب پانی پیا اور اپنی ضرورتیں پوری کی اور اپنے اپنے مشکیزیں بھی پانی سے بھر لیے۔ سارا منظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سردار عبد المطلب کو ملنے والا اعزاز اور ان کا اخلاق دیکھ کر وہ سب لوگ کہہ اٹھے، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں اور ہمارے خلاف فیصلہ دیا ہے، اس نے آپ کو زمزم کی سعادت سے نوازا ہے۔ اے سردار، اللہ کی قسم، ہم زمزم کے بارے میں کبھی بھی آپ سے تنازع نہیں کریں گے۔ جس ذات نے آپ کو اس بیابان میں سیراب کر دیا، وہی ذات آپ کو زمزم سے بھی سیراب کرے گی۔ آؤ یہاں سے واپس چلتے ہیں۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے، لہٰذا ان سے جھگڑنا بے سود ہے اور کائنہ کے پاس جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ سب لوگ وہیں سے مکہ مکرمہ کی طرف واپس لوٹ آئے۔ واپس آ کر عبد المطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کر دی۔ ابھی تھوڑی ہی کھدائی کی تھی کہ مال و دولت، تلواریں اور زریں نکل آئیں۔ اس میں سونا اور چاندی بھی وافر مقدار میں تھا۔ یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے گھیر لیا۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا، عبد المطلب، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی یہ بات سن کر عبد المطلب نے کہا،
نہیں اس میں تمہارا حصہ نہیں ہے، تمہارا انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آؤ 500 کے تیروں سے کرا ڈالیں۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا۔ 2 تیر کعبہ کے نام سے رکھے گئے، 2 عبد المطلب کے اور 2 قریش کے باقی لوگوں کے نام سے۔ پاسا پھینکا گیا تو مال و دولت کعبہ کے نام نکلا، تلواریں اور زیریں عبد المطلب کے نام، اور قریشوں کے نام کے جو تیر تھے وہ کسی بھی چیز پر نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ عبد المطلب نے کعبہ کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں قربان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا اور منت کو شرف قبولیت بخشا، اور ان کے 10 یا 12 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے ایک جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، جو کہ نہایت خوبصورت اور سب لوگوں کے ہر دل عزیز تھے۔ آپ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اور نہ صرف اپنے والد بلکہ پورے خاندان کے بہت چہیتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کو ان سے بہت محبت تھی۔ 10 بیٹوں کی پیدائش کے بعد جب تمام کے تمام جوانی کی عمر کو پہنچے تو حضرت عبد المطلب کو اپنی منت یاد آ گئی، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کی خبر دے کر یہ منت پوری کرنے کو کہا۔ سب نے والد کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ قرآن اندازی میں ان کے 10 بیٹوں کے نام کا قرعہ ڈالا گیا۔ جب عربوں کے مخصوص طریقے سے قرعہ اندازی کی گئی تو قرعہ اندازی میں حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، کیونکہ شدت محبت کی وجہ سے ان کا دل نہ چاہتا تھا کہ حضرت عبداللہ کو قربان کرے، لیکن کیونکہ وہ منت مان چکے تھے تو ان کے خلاف ورزی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کو لے کر قربان گاہ لے گئے۔ حضرت عبد المطلب انہیں ذبح کرنے کے لیے حرم محترم لے آئے کہ اس موقع پر قریش نے ان سے درخواست کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر شخص اپنے بیٹے کو یہاں آ کر ذبح کر ڈالے گا کہ اس کو ذبح کرے گا۔ پھر قریش نے ایک تجویز پیش کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے بلکہ انہیں حجاز لے چلیے، وہاں ایک کہنہ عورت رہتی ہے، آپ اس سے مسئلہ بیان کریں۔ اگر اس نے ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو پھر آپ کو اپنے صاحبزادے کے ذبح کرنے کا مکمل اختیار ہوگا، اور اگر اس نے کوئی ایسا حل پیش کر دیا جس سے آپ کی منت بھی پوری ہو جائے اور عبداللہ ذبح ہونے سے بھی بچ جائے تو آپ اس تجویز کو قبول کر لیجئے گا۔ پھر سب اس عورت کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا سنایا۔ اس عورت نے کہا کہ تمہارے ہاں جو دیت کی مقدار مقرر ہے یعنی 10 اونٹ، تم اونٹوں اور عبداللہ کے درمیان قرعہ اندازی کرو، اور اگر لڑکے کے نام کا قرعہ نکلے تو اونٹوں کی مقدار بڑھا دو، اور اس طرح کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارا پروردگار راضی ہو جائے اور اونٹوں پر قرعہ نکل آئے۔ پھر اس لڑکے کے بجائے وہ اونٹ ذبح کر دینا، اس طرح تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہارا لڑکا بھی بچ جائے گا۔ یہ سن کر سب مکہ مکرمہ پہنچے اور حضرت عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی ہوئی تو حضرت عبداللہ کے نام کا قرعہ نکلا۔ اونٹ زیادہ کیے تو دوبارہ حضرت عبداللہ کے نام کا قرعہ آیا، اور جب بڑھاتے بڑھاتے اونٹوں کی تعداد 100 ہوگی تب اونٹوں کے نام کا قرعہ نکلا۔ وہاں موجود قریش اور دوسرے لوگوں نے حضرت عبد المطلب کو مبارکباد پیش کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا اللہ کی قسم جب تک 3 مرتبہ اونٹوں کے نام کا قرعہ نہیں نکلے گا تب تک میں اس قرعہ کو قبول نہیں کروں گا۔ چنانچہ یہ عمل 3 مرتبہ دہرایا گیا اور ہر مرتبہ اونٹوں پر ہی قرعہ نکلا۔ تب حضرت عبد المطلب نے تکبیر کہی اور صفا اور مروہ کے درمیان اونٹوں کو لے جا کر قربان کر دیا۔ حضرت اکرمہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان دنوں یہ اصول تھا کہ ایک جان کے بدلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے۔ حضرت عبد المطلب پہلے شخص تھے جنہوں نے ایک جان کا بدلہ 100 اونٹوں سے دیا، جس کے بعد قریش اور عرب میں بھی یہی دستور ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو برقرار رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں 2 ذبیحوں کا فرزند ہوں، یعنی اسماعیل اور عبداللہ۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ قربانی کرنا ہر اس شخص پر واجب ہوتا ہے کہ جو صاحب نصاب ہو، صاحب استطاعت ہو، لیکن کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایسے کون سے 4 لوگ ہیں جو اگر قربانی نہ بھی کرے تو ان کو کوئی بھی گناہ نہیں ہے، یعنی ان کے لیے قربانی کرنا بالکل معاف ہے۔ پہلا شخص وہ ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے، اس پر قربانی واجب ہی نہیں، یعنی ایسا شخص اگر قربانی نہ کرے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہو،
تو صاحب نصاب تو ہے لیکن وہ سفر میں ہو اور اس پر بھی قربانی معاف ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ سفر کرنے والا کتنا دور ہے اور کتنے کلومیٹر سفر کرے گا۔ اگر تو سفر بالکل معمولی سا ہے، یعنی اگر سفر سے جلد فارغ ہو جاتے ہیں تو آپ قربانی کریں گے، لیکن اگر کوئی بہت زیادہ دور کا سفر ہے تو ایسے شخص پر بھی قربانی معاف ہے۔ جان لیجئے کہ تیسرا وہ شخص ہے کہ جو غلام ہو، ایسے شخص پر بھی قربانی کرنا معاف ہے۔ اور چوتھا اور آخری شخص وہ ہے کہ جو نابالغ ہو، کیونکہ نابالغ انسان پر قربانی واجب نہیں۔ جان لیجئے کہ شریعت کے تمام احکام انسان پر واجب اس وقت ہوتے ہیں جب وہ بالغ ہوتا ہے، اسی لیے جو شخص نابالغ ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی، اسی لیے اسے کوئی بھی گناہ نہیں ملتا، چاہے وہ کتنا ہی دولت مند ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ جو شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو اس کے بارے میں اسلام میں بہت ہی سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس فرصت ہو، یعنی وہ صاحب استطاعت ہو، لیکن پھر بھی قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یعنی آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا۔ اس لیے ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے دین کے مطابق چلیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے اور ہم کسی بھی قسم کے گناہ کے مرتکب بھی نہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔